अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुनाने लगी हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और क्राइम स्टोरी जिसका नाम है जज़ाए सज़ा। तो चलें शुरू करते हैं। वो बहुत अजीबो गरीब, ख़तरनाक बल्कि भयानक केस था। वो हुमा शुमा के बस की बात नहीं थी। बड़े से बड़ा वकील उसमें हाथ डालते हुए घबरा रहा था, क्योंकि केस के पस मंज़र से यही दिखाई देता था कि इसमें कामयाबी के इम्कानात सिफर से ज़्यादा नहीं थे। मिसेस सुफियान कई वकीलों का दरवाज़ा खटखटाने के बाद मेरे पास आई थी। वो एक बेवा औरत थी। कई साल पहले उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। पहली नज़र देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो एक साहिबे सरवत खातून थी। मैंने हस्बे दस्तूर पेशावराना मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया और अपनी मेज़ की दूसरी जानिब बिछी कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तशरीफ़ रखें। शुक्रिया। मिसेस सुफियान का असल नाम अतिया बेगम था। उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। वो बहुत ही रख रखाव वाली खातून नज़र आती थी। खुश शक्ल और जिस्म माइल बफ रबे। उसने कीमती ज्वेलरी के साथ उम्दा किस्म की साड़ी ज़ेब तन कर रखी थी। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता? उसने मेरी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। आप कितने बहादुर वकील हैं। बहादुर? क्या मतलब? मुझे उसके अंदाज से यूँ महसूस हुआ जैसे वो मुझे किसी ख़तरनाक दरिंदे के शिकार पर भेजने का इरादा रखती हो। मेरे सवाल के जवाब में उसने वजाहत करते हुए कहा, मतलब ये कि आप सीधे साधे केस लेना पसंद करते हैं या पेचीदा नौइयत के केसेस में आपको ज़्यादा दिलचस्पी है? मुझे पेचीदा और उलझन ज़दा मुकदमात को डील करके ज़्यादा खुशी होती है। गुड। उसने इत्मीनान भरी सांस ली और बोली, इसका मतलब है मैं बिल्कुल सही जगह पहुंच गई हूँ। इसके बाद अतिया बेगम ने मुझे तफसील से बताया कि वो मुझसे पहले कितने वकीलों के दफातर के चक्कर लगा चुकी थी और किसी भी जगह से उसे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला था। सब ने यही कहा था कि इस केस में कामयाबी के इम्कानात ना होने के बराबर है। बहरहाल वो कोशिश करेंगे। अतिया बेगम यकीनन यही चाहती थी कि जो भी वकील इस केस में हाथ डाले वो कोशिश करे मगर उसे कामयाबी का 100% यकीन भी दिलाए। ऐसा चूँकि अभी तक नहीं हुआ था, इसीलिए वो बेहद मायूस और परेशान नज़र आ रही थी। मेरे हौसला बख्श अल्फाज ने उसके चेहरे पर इत्मीनान की किरण चमका दी थी। मैंने कहा, लगता है आपका केस बहुत ही गुंजलिक और चकरदार है। आपका नहीं है? किसका केस है फिर? वकील साहब, ये केस मेरा नहीं है। आपका नहीं है तो फिर किसका है? मेरे छोटे भाई रेहान का। आपके भाई को क्या हुआ है? रेहान बैठे बिठाए एक मुसीबत में गिरफ्तार हो गया और इस वक्त वो अदालती रिमांड पर पुलिस कस्टडी में। उसने कौन से संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है? यही तो बात है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। वो 100% बेगुनाह है। मेरे पूछने का मकसद ये है कि पुलिस ने उसे किस इल्ज़ाम के तहत अदालत में पेश करके रिमांड हासिल किया? उस पर आबरू रेज़ी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ओह, उस पर किसको बेआबरू करने का इल्ज़ाम है? शाहिदा को, सलमा की बेटी। और ये सलमा कौन है? सलमा रेहान की बीवी है। क्या मतलब? क्या रेहान पर अपनी बेटी को? नहीं। फिर? शाहिदा सलमा की सगी और रेहान की सौतेली बेटी है। 4 साल पहले रेहान की बीवी आलिया का इंतकाल हो गया था। आलिया से रेहान की कोई औलाद नहीं थी। 1 साल तक तन्हा ज़िंदगी गुजारी, फिर सलमा से उसके मरासिम हो गए। सलमा ने बहुत कम वक्त में रेहान को अपना गर्विदा बना लिया और इन मरासिम के 2 माह बाद ही उनकी शादी हो गई। शाहिदा सलमा के पहले शौहर कादिर की बेटी है। सलमा के बकौल कादिर एक औबाश और शराबी शख्स था। ज़रा सी बात पर उसे धुनक कर रख देता था, लिहाजा उसने कादिर से छुटकारा हासिल कर लिया। सलमा 47-48 से कम की नहीं, लेकिन बिलाशुबा वो एक पुरकशिश और हसीन औरत है। रेहान उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था और सलमा की दुख भरी कहानी ने उसका दिल कुछ ज़्यादा ही मोम कर दिया। नतीजा ये निकला कि 3 साल पहले रेहान ने सलमा से शादी कर ली और शाहिदा को एक बेटी की हैसियत से अपने साथ रख लिया। लेकिन फिर ये वाक़या, मैं हल्फिया कहती हूँ कि रेहान का इस वाक़े से दूर का भी वास्ता नहीं है। वो सरासर बेकसूर है। उसे बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में इस केस में फंसाने की कोशिश की गई है। रेहान के ख़िलाफ़ ऐसी साजिश कौन कर सकता है? सलमा, उसने बड़े धड़ल्ले से जवाब दिया। लेकिन सलमा ऐसा क्यों करेगी? शायद तो उसकी अपनी बेटी है ना?
ہاں شاہدہ سلمہ کی سگی بیٹی تو ہے۔ پھر یہ کہ سلمہ سے شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ریحان پر یہ انکشاف ہوا کہ اس نے زندگی کی بھیانک غلطی کی ہے۔ سلمہ کردار کی کوئی اچھی عورت نہیں تھی اور وہ غیر محسوس انداز میں شاہدہ کو بھی اپنی راہ پر ڈال چکی تھی۔ ریحان سے شادی کا مقصد ایک مستحکم اور محفوظ آڑ حاصل کرنا تھا۔ ریحان کی مالی پوزیشن بھی مضبوط تھی اور اسے معاشرے میں ایک باعزت مقام بھی حاصل تھا۔ جب سلمہ کی خفیہ صلاحیتیں پوری طرح ریحان پر کھلیں تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس دوران میں اس کی سلمہ سے شادی کو لگ بھگ 2.5 سال گزر چکے تھے اور وہ پوری طرح اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے بعض تجربے کارانہ گر کی مدد سے ریحان کو یہ باور کرا دیا تھا کہ عالیہ میں کوئی کمی تھی اور نہ ہی اس میں کوئی خرابی ہے۔ اگر ریحان ابھی تک باپ نہیں بن سکا تو اس میں سراسر خود اس کی نالائکی کا دخل ہے۔ اس من گھڑت انکشاف کے بعد ریحان نفسیاتی طور پر سلمہ کے دباؤ میں آ گیا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے فٹ ہے مگر سلمہ نے اپنی چال بازی سے ریحان کے ذہن میں ایک مخصوص سوچ بھر دی تھی تاکہ وہ اس سے دبا رہے اور اسے اپنے مذموم مقاصد میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں نے پوچھا، آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلمہ کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی، تو پھر یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ آپ کا اندازہ کسی حد تک درست ہے بیگ صاحب۔ جب تک صورتحال ریحان پر آشکار نہیں ہوئی تھی سلمہ اور شاہدہ کا کھیل بڑی کامیابی سے چل رہا تھا، لیکن جب ریحان اس مکروہ سرگرمی سے پوری طرح واقف ہو گیا تو پھر گھر میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے تو سلمہ نے آئیں بائیں شائیں کر کے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب ریحان نے اسے اپنی زندگی اور گھر سے نکال باہر کرنے کی خطرناک دھمکی دی تو سلمہ نے معافی تلافی کر کے ایک موقع حاصل کر لیا۔ اس نے ریحان سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ کبھی اسے شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ کیا سلمہ نے اپنا وعدہ نبھایا تھا؟ اگر نبھایا ہوتا تو پھر یہ نوبت ہی کیوں آتی؟ کیا مطلب؟ اس بدمزگی کے بعد چند دن امن و سکون سے گزر گئے، پھر یہ واقعہ پیش آ گیا۔ میں سمجھتی ہوں وہ چند روزہ امن و سکون کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھے۔ یہ سلمہ کی ایک گہری چال تھی۔ وہ یہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ ریحان اس کا مقصد پورا نہیں ہونے دے گا۔ وہ ریحان جیسی آسامی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی اور ریحان کی مخالفت یا مداخلت بھی اسے گوارا نہیں تھی۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر ایک خطرناک منصوبہ بنایا اور شاہدہ کو اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے پر آمادہ کر لیا۔ ان دونوں کی ملی بھگت سے وہ ڈرامہ رچایا گیا ہے جس کے نتیجے میں میرا چھوٹا بھائی ریحان اس وقت تھانے کی حوالات میں بند ہے۔ سلمہ کو یقین ہے کہ اس کی سازش کے نتیجے میں ریحان ایک لمبے عرصے کے لیے جیل چلا جائے گا۔ وہ چونکہ اس کی منکوحہ ہے، لہٰذا ریحان کے جیل چلے جانے کے بعد اس کی تمام جائیداد، مال اور کاروبار پر سلمہ کا قبضہ ہو جائے گا اور وہ بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ اپنا کاروبار عیاشی جاری رکھ سکے گی۔ لیکن میں اس نامراد کا منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں پیسہ پانی کی طرح بہاؤں گی۔ نہ صرف ریحان کو اس کیس سے باعزت بری کرواؤں گی بلکہ اس بد کردار عورت کو بھی ریحان کی زندگی سے نوچ کر کسی غلاظت بھرے گڑھے میں پھینکوں گی۔ مجھے صرف ایک اچھے وکیل کی تلاش تھی اور وہ میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ عطیہ بیگم کے ایک ایک لفظ سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ جو کچھ پیش آ چکا تھا اس کے رد عمل کے طور پر اس کا رویہ غلط نہیں تھا۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ میں نے پوچھا، مسز سفیان، یہ کب کا واقعہ ہے؟ 30 اپریل کی رات کا۔ آج مئی کی 4 تاریخ تھی۔ میں نے عطیہ بیگم سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ریحان کو پولیس کسٹڈی میں ابھی 3-4 دن ہی ہوئے۔ ریمانڈ کی مدت کب پوری ہو رہی ہے؟ عدالت نے پولیس کو 7 مئی تک کا ریمانڈ دے رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پولیس 8 مئی کو چالان عدالت میں پیش کرے گی۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ وقوعے کی رات حالات کس انداز میں پیش آئے تھے؟ یہ ایک انتہائی نازک سوال تھا، لیکن حالات اور کیس کی نوعیت اس سوال کا تقاضا کرتی تھی۔ وہ بولی، میں جتنا جانتی تھی وہ آپ کو بتا چکی ہوں۔ اگر آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو تھانے جا کر ریحان سے ایک ملاقات کر لیں۔ وہ تو میں کروں گا ہی۔ آپ کا بھائی کون سے تھانے کی حوالات میں بند ہے؟ اس نے مجھے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ پھر کہا، بیگ صاحب، آپ فیس ایڈوانس میں لیں گے یا
فیس تو میں ایڈوانس ہی میں لیتا ہوں خاتون، یہی میرا اصول ہے۔ اپنی فیس بتا دیں تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ آپ نے ریحان کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ میں نے اسے اپنی فیس سے آگاہ کیا۔ اس نے میری فیس کے برابر بڑی مالیت کے کرارے نوٹ گن کر میری جانب بڑھا دیے۔ میں نے اس رقم کو گنے بغیر اپنی میز کی دراز میں رکھ لیا۔ آپ نے پیسے گنے نہیں؟ گن لیے ہیں مسز سفیان، آپ مطمئن رہیں، میں نے رقم گن لیے۔ آپ کی انگلیوں کے ساتھ ہی میری نگاہ بھی مصروف ہو گئی تھی۔ یہ کام ہم دونوں نے ایک ساتھ کیا ہے۔ او، آپ تو بڑے کائیاں وکیل ہیں۔ پتہ نہیں عطیہ بیگم نے میری تعریف کی تھی یا مجھ پر تنقید۔ میں نے اس کے بیلاق تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ تو ہو گئی میری فیس، اس کے علاوہ دیگر عدالتی مختلف نوعیت کے اخراجات بھی ہوں گے، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیے گا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں بیگ صاحب، میں ریحان کی باعزت بریت کے لیے کسی بھی مرحلے پر بچت یا کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کروں گی۔ ویری گڈ۔ آئندہ پیشی پر ایک مسئلہ ملزم کی ضمانت کا ہوگا۔ ذرا وضاحت کریں گے؟ آئندہ پیشی پر جب پولیس ملزم کے ساتھ اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کرے گی تو میں اپنا وکالت نامہ اور ملزم کی درخواست ضمانت دائر کروں گا۔ اس موقع پر آپ کو شخصی ضمانت یا ذاتی مچلکے کے لیے بندوبست کرنا ہوگا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولی، میں پوری کوشش کروں گی شخصی ضمانت کا انتظام ہو جائے، بصورت دیگر ذاتی مچلکے والا معاملہ تو میرے ہاتھ میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی متعلقہ تھانے جا کر آپ کے بھائی سے ملاقات کر لیتا ہوں تاکہ ضمانت کے کاغذات کو تیار کیا جا سکے۔ آپ اس کام کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ اس کیس کو بخیر و خوبی پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مجھے گاہے بگاہے آپ کی عملی مدد کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔ میں آپ کے توسط سے مختلف نوعیت کی معلومات حاصل کروں گا۔ مجھے آپ کی مدد کر کے بے انتہا خوشی ہوگی وکیل صاحب، کیونکہ یہ تعاون میرے بھائی کی رہائی کا ضامن بن جائے گا۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ بیگ صاحب، میں دوبارہ آپ کے پاس کب آؤں؟ اب ہماری ملاقات عدالت ہی میں ہوگی۔ اس دوران میں اگر کوئی خاص بات آپ کے علم میں آئے تو آپ بلا جھجک مجھے فون کر سکتی ہیں۔ بات کے اختتام پر میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ شکریہ، اب مجھے اجازت دیں۔ ضرور، لیکن ایک ضروری کام ابھی باقی ہے۔ کون سا کام؟ میں نے اس کے سوال کے جواب میں ایک رسید کاٹ کر اس کی جانب بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے مجھے اس کیس کی جو فیس ادا کی ہے یہ اسی ضمن میں ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس نے کوئی تبصرہ کیے بغیر اسفات میں سر ہلایا اور رسید کو اپنے بیگ میں رکھنے کے بعد میرے دفتر سے رخصت ہو گئی۔ میں اسی شام دفتری مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ پولیس کسٹڈی میں موجود عدالتی ریمانڈ پر کسی بھی ملزم سے ملاقات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے آزمودہ کار ہتھ کنڈوں کی مدد سے حوالات تک رسائی حاصل کی اور لگ بھگ آدھا گھنٹہ ملزم ریحان کے ساتھ گزار کر واپس آ گیا۔ ہماری یہ ملاقات خاصی کامیاب رہی تھی۔ میں نے وکالت نامے اور چند دیگر ضروری کاغذات پر اس کے دستخط لیے اور وقوعے سے متعلق ڈھیروں باتیں کی۔ ریحان کی بعض باتیں انکشاف کا درجہ رکھتی تھیں۔ آگے بڑھنے سے قبل میں آپ کی خدمت میں اس کیس کا پس منظر پیش کرنا چاہوں گا تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ واضح رہے کہ اس میں سے بہت سی باتیں بعد میں مسز سفیان کی تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہوئی تھی، لیکن واقعات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے میں انہیں ایک ساتھ بیان کروں گا۔ ریحان کی رہائش گرین ٹاؤن کے علاقے میں تھی۔ وہ اس افسوسناک واقعے سے پہلے سلمیٰ اور شاہدہ کے ساتھ 200 گز کے ایک صاف ستھرے بنگلے میں رہائش پذیر تھا۔ سلمیٰ اور شاہدہ تو اب بھی اسی بنگلے میں تھیں، مگر ریحان بیٹھے بٹھائے حوالات کے ٹھنڈے ٹھار فرش پر پہنچ گیا تھا۔ حوالات نامی اس بندی خانے کی ہر شے اذیت رساں تھی، چاہے وہ کوٹری کا سفاک اور سنگلاخ ٹھنڈا فرش ہی کیوں نہ ہو۔ ریحان کی پہلی بیوی کا نام عالیہ تھا۔ اس کے انتقال کے 1 سال بعد ہی ریحان نے سلمیٰ سے شادی کی تھی، جس کی قادر نامی پہلے شوہر سے ایک جوان بیٹی شاہدہ بھی تھی۔ ریحان کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ نرسری کی فرنیچر مارکیٹ میں اس کا ایک چلتا ہوا شو روم تھا، جس سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ وہ بڑے عیش و آرام سے زندگی گزار رہا تھا۔ یہی آرام اور عیش سلمیٰ کی نگاہ کو بھا گئے تھے۔ اس نے ریحان کو اکیلا پنچھی دیکھ کر اپنے حسن کے جال میں جکڑ لیا تھا۔
سلمہ نے ریحان کو یہی بتایا تھا کہ اس کا شوہر قادر بہت ہی خبیث النسل اور عیاش شخص تھا۔ وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس سے مار پیٹ کیا کرتا اور شاہدہ کو بھی غلیظ گالیاں دیتا تھا، لہٰذا سلمہ نے کوشش کر کے اس اوباش شخص سے جان چھڑا لی تھی۔ سلمہ اور شاہدہ کا پس منظر ایسا تھا کہ ریحان کو ان ماں بیٹی سے گہری ہمدردی ہو گئی۔ پھر سلمہ کے ناز و ادا اور پرکشش سراپے نے اسے چاروں خانے چت کر دیا۔ اس شکست کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلمہ ایک بیوی کی حیثیت سے اس کے گھر پہنچ گئی۔ شاہدہ کے سر پر بھی اس نے شفقت کا ہاتھ رکھا اور ریحان کا سونا گھر ایک مرتبہ پھر آباد ہو گیا۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ امن و سکون سے گزر گیا، پھر محلے والوں کی دبی دبی مینی خیز سرگوشیاں اس کی سماعت تک رسائی حاصل کرنے لگیں، اور یہ سرگوشیاں بڑی عذابناک تھیں، جن میں اس کی بیوی خصوصاً اس کی فیملی خصوصاً اس کی بیوی کے کردار کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ پہلے تو اس نے اسے لوگوں کی بکواس سمجھ کر ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، لیکن جب یہ سلسلہ رکنے میں نہ آیا تو وہ اس جانب توجہ دینے پر مجبور ہو گیا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ رائی ہو تو پہاڑ بنتا ہے۔ ایک رات سلمہ کو لے کر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑے نپے تلے الفاظ میں تمہید باندھی اور بولا، دیکھو سلمہ، میں تم پر اندھا اعتماد کرتا ہوں۔ میں نے جو کچھ بھی سنا ہے اس پر مجھے رتی برابر بھی یقین نہیں۔ تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں کس بارے میں کیا کہوں؟ مجھے کیا پتا آپ نے کس سے کیا سن لیا ہے؟ سلمہ کے اس رویے پر ریحان نے نہایت مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے بتایا کہ باہر لوگ سلمہ اور شاہدہ کے حوالے سے کس قسم کی چمگوئیاں کر رہے ہیں۔ سلمہ نے بدمزہ ہو کر ریحان کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر بھڑک اٹھی۔ پتہ نہیں تم کیسے کیسے لفنڈروں کی باتیں سنتے رہتے ہو، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بکتے رہتے ہیں، کیا ضروری ہے ان کے کہے کو سنجیدگی سے لیا جائے؟ کسی ایک شخص کی بات ہو تو اسے نظر انداز بھی کیا جا سکے۔ کم از کم 8-10 افراد نے مجھے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ بتایا ہے، میں کس کی زبان پکڑوں؟ تمہیں کسی کی زبان پکڑنے کی ضرورت نہیں۔ پھر تم صبح جب گھر سے نکلتے ہو تو مین گیٹ کو باہر سے تالا لگا جایا کرو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب صاف اور سیدھا ہے، تمہاری نظر میں محلے والے سچے اور کھرے ہیں، ہم ماں بیٹی جھوٹی اور بد کردار ہیں، لہٰذا لوگوں کا منہ بند کرنے کے بجائے تم ہمیں گھر کے اندر بند کر کے جایا کرو۔ میں نے ایک بار بھی تم دونوں کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی سلمہ۔ انسان ایک معاشرتی جانور ہے، وہ جہاں بھی بود و باش اختیار کرتا ہے اسے اپنے ماحول اور ارد گرد رہنے والے دوسرے جانوروں اور جانداروں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اگر یہ اتنی سی بات ہے تو ٹھیک ہے، تم ہمیں جہنم میں ڈالو اور محلے والوں کا خاص خیال رکھو۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا سلمہ، تم خواہ مخواہ بات کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں بات کو بڑھا رہی ہوں؟ واہ واہ، سبحان اللہ! اور تم تو اصلاحی واز کر رہے ہو نا؟ اس کا مطلب ہے مجھے تمہارے ساتھ اپنی کوئی پرابلم شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی، تم خود ہی پتہ نہیں کیا بولے جا رہے ہو۔ سلمہ، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ اس محلے میں اور بھی درجنوں گھر اور ان گھروں میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں افراد آباد ہیں، ایسی باتیں کسی اور کے بارے میں گردش کیوں نہیں کر رہی؟ جو باتیں گردش میں ہوں انہیں افواہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ افواہوں پر کان دھرتے ہو یا ہمارے کردار پر بھروسہ کرتے ہو۔ اللہ کرے لوگوں کا کہا اور دیکھا سب غلط ہو۔ بس تم دونوں کو میرا مشورہ ہے کہ ذرا احتیاط سے کام لو تاکہ لوگوں کو خواہ مخواہ باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ انسان کی عزت خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ریحان کی ان مسلط آمیز باتوں کے بعد سلمہ نے بھی کسی بحث و تکرار کی ضرورت محسوس نہیں کی اور بات آئی گئی ہو گئی، لیکن ریحان نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ موقع دیکھ کر ان کی خفیہ نگرانی کرے گا اور اس اونٹ کو کسی نہ کسی کروٹ بٹھا کر ہی دم لے گا۔ اگر یہ معاملہ عام محلے داروں تک محدود ہوتا تو شاید ریحان ان تلخ اور سنگین اطلاعات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال باہر کرتا، مگر اسے خبردار کرنے والوں میں 2 ایسے افراد بھی شامل تھے جو نہایت ہی سنجیدہ اور معتبر شمار ہوتے تھے۔ انہیں کبھی لغو اور فضول نوعیت کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں دیکھا گیا۔ وہ دونوں حضرات ریحان کے سچے خیرخواہ تھے اور انہوں نے یہ سب کچھ ریحان کی بھلائی اور ہمدردی میں اسے بتایا تھا۔ ان معتبر شخصیات میں ایک تو کریم صاحب تھے جو ریحان کی گلی ہی میں رہتے تھے، اور دوسرے تھے غفور چاچا۔
غفور چاچا کی رہائش تو شاہ فیصل کالونی میں تھی، مگر وہ گرین ٹاؤن میں ریحان کے گھر کے قریب ہی پان اور سگریٹ وغیرہ کا کیبن چلاتے تھے۔ محلے دار غفور چاچا کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آئندہ ایک ماہ کی خفیہ کوششوں نے ریحان کی عقل کے کئی در وا کر دیے۔ اسے سلمیٰ اور شاہدہ کی مشکوک سرگرمیوں کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا، اس کے چند عملی ثبوت بھی دیکھنے کو ملے۔ اس مشن میں صفدر نامی ایک نیا کردار بھی سامنے آیا تھا۔ سلمیٰ اور شاہدہ کا صفدر سے واضح کنیکشن تھا۔ ریحان کی تحقیق کے مطابق صفدر ایک اوباش اور بد کردار شخص تھا۔ اس کی شہرت بہت بری تھی۔ اس صورتحال نے گویا ریحان کے دماغ کا فیوز اڑا دیا۔ اس رات اس نے گھر میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ ریحان کے استفسار سے شروع ہونے والا قصہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آتشین ہوتا چلا گیا۔ تو میں بہت جلد تلخ کلامی میں بدل گئی، پھر باقاعدہ لفظی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ یہ صفدر کون ہے؟ میں کسی صفدر کو نہیں جانتی۔ تم تو جانتی ہو نا؟ اس نے شاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جواب دینے سے پہلے شاہدہ نے کن اکھیوں سے اپنی ماں سلمیٰ کی طرف دیکھا، پھر بڑی ڈھٹائی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ ریحان کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ماں بیٹی نے آپس میں بڑا مضبوط گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ وہ قدرے سخت لہجے میں شاہدہ سے مخاطب ہوا۔ شاہدہ، ادھر میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ، کیا تم واقعی کسی صفدر کو نہیں جانتی؟ شاہدہ کے کوئی جواب دینے سے پہلے ہی سلمیٰ بول اٹھی، ہمیں کیا پتا تم کس صفدر کی بات کر رہے ہو؟ ہاں مخواہ بچی کو بھی پریشان کر دیا۔ شاہدہ، تم جاؤ دوسرے کمرے میں۔ ریحان نے کڑکدار آواز میں کہا، رکو، آج جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح، میں تم لوگوں کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ ریحان، بچی کو ہراساں مت کرو۔ جب اس نے کہہ دیا کہ یہ کسی صفدر کو نہیں جانتی تو اسے جانے دو یہاں سے۔ نہیں جا سکتی یہ یہاں سے۔ جب تک مجھے میرے سوال کا جواب نہیں مل جاتا، کوئی اس کمرے سے باہر نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے شاہدہ، بیٹھ جاؤ تم ادھر۔ ہاں اب بتاؤ تم کس صفدر کی بات کر رہے ہو؟ میں اس صفدر کا ذکر کر رہا ہوں جو ایک آوارہ اور اوباش شخص ہے۔ علاقے میں اس کی شہرت اچھی نہیں، وہ ایک بد کردار اور جرائم پیشہ شخص ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے وہ عورتوں کی دلالی بھی کرتا ہے۔ میں تو صرف ایک ہی اوباش اور بدماش شخص کو جانتی تھی، اور وہ شاہدہ کا باپ قادر تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کمینے سے جان چھڑائی تھی۔ قادر سے تو تم نے جان چھڑا لی، لیکن اب تم ماں بیٹی اس مردود صفدر کے ساتھ پھنسی ہوئی ہو۔ یہ خبیث، بدماش اور بد کرداری میں قادر کا بھی باپ ہے۔ کہہ دیا تو کہہ دیا، کسی بھی صفدر سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ پھر تم دونوں محمود آباد کیا لینے جاتی ہو؟ محمود آباد؟ ہاں محمود آباد۔ میں تو منظور کالونی کبھی کبھی چلی جاتی ہوں۔ تم جانتے ہو منظور کالونی میں میری بہن فریدہ رہتی ہے۔ اب اگر محمود آباد منظور کالونی کے راستے میں پڑتا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ گاڑی محمود آباد کے اندر سے گزر کر ہی تو منظور کالونی پہنچتی ہے۔ تم مجھے محمود آباد اور منظور کالونی کے بس روٹ سمجھانے کی کوشش نہ کرو سلمیٰ۔ سیدھے اور واضح الفاظ میں میرے سوال کا جواب دو۔ کون سا سوال؟ میں نے یہ پوچھا ہے کہ تم دونوں محمود آباد صفدر کے پاس کیا لینے جاتی ہو؟ اچھا، تو یہ صفدر محمود آباد میں رہتا ہے؟ ہاں۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تمہاری مرضی، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ میں کسی صفدر کو جانتی ہوں، نہ ہی کبھی ایسے شخص سے ملنے محمود آباد گئی ہوں۔ میں خالی خولی بات نہیں کر رہا سلمیٰ، میں جو بھی کہہ رہا ہوں اس کے ثبوت ہے میرے پاس۔ ثبوت ہیں تو سامنے لاؤ۔ سب سے بڑا ثبوت تو میں ہوں۔ تم؟ ہاں میں۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے ہمیں محمود آباد کسی صفدر کے پاس جاتے دیکھا ہے؟ ایسا ہی سمجھ لو۔ پھر تمہیں یہ مشورہ دوں گی کہ کسی اچھے اور تجربہ کار آنکھوں کے ڈاکٹر سے اپنی نظر ٹیسٹ کرواؤ۔ سلمیٰ کے ان زہریلے الفاظ کے بعد ریحان کا دماغ گھوم گیا۔ اس کے بعد ان میں بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی۔ دونوں طرف سے تلخ اور ترش جملوں کا تبادلہ ہونے لگا۔ ہر کوئی دوسرے کو جھوٹا اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس فساد کا انجام ریحان کے ان الفاظ پر ہوا، بس میں تم لوگوں کو سدھرنے اور سنبھلنے کا آخری موقع دے رہا ہوں۔ اگر اب بھی تمہاری عقل واپس نہ آئی تو میرے پاس صرف 2 آپشنز رہ جائیں گی۔ نمبر 1، میں گھر سے نکلتے وقت تم دونوں کو اندر بند کر کے باہر سے گیٹ پر تالا ڈال کر جاؤں۔ نمبر 2، میں تم لوگوں کو اپنی زندگی اپنے گھر سے رخصت کر دوں۔ اور اگر ان آپشنز کو استعمال کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تو پتہ ہے میں ان میں سے کون سا آپشن منتخب کروں گا؟
سیکنڈ آپشن، وہ دونوں بے یقینی سے اس کا چہرہ تکنے لگیں۔ اس کے چند روز بعد ہی وہ افسوسناک واقعہ پیش آ گیا تھا جس کے نتیجے میں ریحان عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں تھا اور میں اس کا کیس لڑنے کی تیاری میں مصروف تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔